जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 12। फिर कई दिन बाद एक रोज़ वो उसे सेल से निकाल कर एक मुख्तलिफ कमरे में ले आए जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक्स का इंतज़ाम था। बिजली के झटके लेने का मतलब था सारी उम्र सेहत के मसाइल मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर वो फ़ौज के लिए नकारा हो जाए। उसने सोचने में बस 1 मिनट लगाया। ओके आई एम आ स्पाई। उसने दोनों हाथ उठाकर एतराफ़ कर लिया। मुझे शॉक्स मत दो, मैं सब बताता हूँ। तफ्तीशी टीम दोबारा बैठी, रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम हुआ, सवालों जवाब और बयान दोबारा लिए गए। उसने अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक उनको बताना शुरू किया कि वो सिविलियन जासूस है। अपनी एजेंसी का नाम उसे नहीं मालूम और चंद दूसरी कहानियों के बाद उसने बताया कि इस माह की 13 तारीख को उसे अपने साथी जासूस से मिलना है। वो उनको वहाँ ले जाएगा ताकि वो उस साथी को गिरफ्तार कर लें और उसके साथ रियायत बरतें। वो जानता था कि वो इस जेल से भाग नहीं सकता। हाँ, खुली फिजा में शायद ही मुमकिन हो। उसने कहा कि अगर वो 13 तारीख को नहीं आया तो फिर 1 या 2 हफ्ते बाद उसी जगह पे दोबारा आएगा। खूब वार्न करने और झूठ बोलने या फरार की कोशिश में मिलने वाली सज़ा के बारे में डरा धमका कर वो ये ख़तरा लेने को तैयार हो गए। उसके पास भी इसके सिवा कोई चारा नहीं था और उनके पास भी इसके सिवा कोई चारा न था। वो उन्हें एक पुरहजूम जगह पे ले आया, मगर वहाँ इतनी सिक्योरिटी और मुकम्मल इंतज़ामात थे कि उधर से फरार होना किसी स्पाइडरमैन के लिए तो मुमकिन था मगर इंसान के लिए नहीं। उसने वहाँ इधर उधर टहलते हुए बहुत दफ़ा कोशिश की कि कहीं कोई झोल मिल जाए, मगर ये नामुमकिन था। वो चुपचाप वापस आ गया। अगले हफ्ते वो पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे ले जाया गया। उधर उसका कोई दोस्त नहीं आना था, सो कोई न आया। 3 घंटे उस पुल पे इधर उधर टहल कर वो उससे हट कर एक बुक स्टॉल पे चला आया। हर तरफ सादा कपड़ों में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार उस पे निगाहें मरकूज किए हुए थे। वो एक रिसाला उठाकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। उसका इरादा घंटा भर मजीद टहल कर वापस हो लेने का था। कौन सा किसी ने आना था? अब इतनी गर्मी में वो क्यों ख्वार होता रहे? रिसाला रख कर वो मुड़ने ही लगा था कि शॉप से निकलती 3 लड़कियां हंसती मुस्कुराती बातें करती यूं एकदम उसके सामने आईं कि वो उनसे टकरा गया। ओह! जिस लड़की से वो टकराया था वो एकदम इतनी बौखलाई कि उसकी किताबें और फाइल नीचे जा गिरी। वो जल्दी जल्दी माजरत करता उसकी किताबें उठाने लगा। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां थीं। जिससे वो टकराया था उसने सर पे दुपट्टा ले रखा था। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में चमकता चेहरा बहुत मासूम, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जिहान के साथ झुककर उसने अपनी फाइल उठाई और कुछ इस तरह से उठाई कि उस पर लिखे अल्फाज वाज़िया हो गए। वो बहुत कोशिश से अपनी हैरानी जाहिर किए बगैर उठा। दिल एकदम जोर से धड़कने लगा था। लड़कियां जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें संभाल कर वापस मुड़ गईं। वो खुद को पुरसुकून रखते हुए फिर से बुक रैक की तरफ मतवज्जा हो गया। एक किताब उठाकर उसने चेहरे के सामने तान ली ताकि उसके तासुरात उसके निगरानों से छुप सके। उस लड़की की फाइल पे एक ऑफिसर का नाम, रैंक और उसकी तफ्तीशी टीम में शमूलियत का दिन लिखा था। साथ में पहचान के लिए जिहान का अपना कोड नंबर और उसके कोड नंबर का मुखफ़फ़ लिखा था, ARP, एजेंट रोज पैटल। उसमें और गुलाब की पंखड़ी में कोई मुमासिलत नहीं थी, ये बस एक कोड नेम था जैसे अमूमन हुआ करते थे। शायद जिसने अलॉट किया था उसके सामने उस वक्त रोज पैटल टिश्यू का डिब्बा रखा हो। बहरहाल उस लड़की की फाइल पर लिखे ये अल्फाज पहचान के लिए काफ़ी थे। उसने किताब वापस रखते हुए सरसरी से अंदाज में दुकान के शीशे के दरवाजे को देखा जहाँ दूर मुखालिफ सिम जाती 3 लड़कियों का अक्स नुमाया था। उसी पल फाइल वाली लड़की ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक मुस्कुराहट थी। मर्रा जमीला, एक खूबसूरत औरत। अगले ही लम्हे मर्रा जमीला वापस पलट गई। वो तीनों लड़कियां अब बस पॉइंट की तरफ बढ़ रही थीं।
وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔ مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کڑلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جاں آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی، تہوار کا دن۔ سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی۔ لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم مندمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ بریکٹ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند ہیں۔
اور سر سلیم کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کا بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ وہ اب ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا۔ دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر، مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی۔ وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا۔ وہاں وہ 2 کورس کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری انڈین شناخت عبد الرحمن پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور پر وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منکوہا کو اتفاق کیا دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاماڈول ہو گیا، اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے، مگر کیا؟ یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کے باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرے اس کے گہرے بھورے بال اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا۔ اس نے سٹینڈ سے لٹکتا تولیہ اتارا اور منہ رگڑتا باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا ہوا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف ڈالا، پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اس نے موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی، وہ منتظر سا اسے سنتا گیا۔ ذہن کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لائحہ عمل تشکیل پا رہا تھا۔ جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کے رہنا تھا، جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا۔ جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لائحہ عمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک GPS ٹریسر چسپاں کر آیا تھا۔ وہاں کھڑی 2 گاڑیوں میں سے چھوٹی والی یقیناً اس کی تھی۔ وہ اس لڑکی پر نظر رکھنا چاہتا تھا، اور آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے۔ اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا، اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا۔ وہ اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ کچھ تھا جو اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا۔ وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اور اس کی پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اس تک رسائی حاصل کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے۔ مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بیکاری کے لیے کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈر لگتا تھا۔
غالباً خاندانی وہم تھا جسے وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس رہنے کے بعد بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اسے اب روز شام میں خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پر پھرنا تھا جس سے وہ گزرتی تھی۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ سب بہت عجیب بات ہو، مگر اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اوور آل کی بجائے آف وائٹ اوور آل پہننا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہ ہی بری لگتی۔ اپنی کریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت عرصہ ہوا وہ حس ہی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب ہونے کا احساس دلاتی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی ہی نہیں تھی۔ اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اسی جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کے باعث آیا تھا اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی تھی، اسے یقین تھا وہ کیا ممی بھی اسے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتی تھی۔ اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال حسب معمول کھلے تھے۔ وہ سلش پیتے ہوئے سوچ میں گم غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی اور پھر اس نے اس کے سفید گلابی چہرے کو خوف زدہ ہوتے دیکھا۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھار سلش جہان کے منہ پہ الٹ دیا۔ تب وہ پیچھے ہوا تھا۔ اسے پیچھے سلش نے نہیں دھکیلا تھا بلکہ اس کی جرأت پر وہ حیران ہوا تھا۔ گزشتہ روز اگر اسے ایسا لگا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا۔ وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کر دینے والی لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا اور اب حلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا۔ ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی اسے توقع تھی۔ تم ماموں سے ملنے گئے تھے؟ جی، مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات سنیں گی؟ پورے 2 منٹ تسلی سے اس کی بات سن لینے کے بعد ممی بولی تھی، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر رات کا کھانا ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کے بتا دینا، بات ختم۔ اور اس کے جو ہاتھ میں آیا وہ اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا ہے، اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں اور وہ بمشکل اس کی بات پہ متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کے بجائے بہتر ہے کہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہان سکندر نہیں مگر بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے۔ اس نہج پہ پہنچ کر ممی راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے۔ فون بند کرنے کے بعد فوراً اٹھا اور اپنا اپارٹمنٹ مکفل کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔ اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے۔
बार बार वो अपने मोबाइल पे ट्रेसर का स्टेटस चेक करता था। उसकी कार अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अपनी मसरूफियात में से उस लड़की के लिए वक्त निकालना एकदम ही उसे बहुत दिलचस्प लगने लगा था। वो दावर की मेहंदी की दोपहर थी जब मम्मी का फोन आया। वो इस वक्त ऑफिस से निकल रहा था। यहाँ से उसे अपनी वो कार लेने जाना था जो उसे इस्लामाबाद में इस्तेमाल करनी थी। मम्मी का नंबर स्क्रीन पर जलता बुझता देखकर वो जरा चौंका। शायद मम्मी ने जहन बदल लिया था, वरना वो इस तरह अचानक कॉल नहीं करती थी माँ सिवाय हंगामी सूरत हाल के। जी मम्मी, खैरियत? अपने दफ्तर की मेन बिल्डिंग से दूर हटकर सड़क किनारे चलते वो उनसे बात करने लगा था। तुम आज जाकर मामू से मिल लो। वही ढाक के 3 पात। वो जीभ भर कर बेजार हुआ था। मम्मी, कल रात हमने किस बात पे इत्तेफाक किया था, आप भूल गई? जिहान, मेरी बात सुनो। मुझे खदशा है कि सुलेमान भाई हया की शादी कहीं और न कर दें। तो कर दें। वो ये कह ना सका। गो कि वो यही कहना चाहता था, मगर जब बोला तो आवाज में पता नहीं कहाँ से खफगी दर आई थी। वो इस तरह कैसे कर सकते हैं किसी और से उसकी शादी? हमारा निकाह हुआ था मंगनी नहीं, जब वो अपनी मर्जी से तोड़ दें। वो खुला भी ले सकते हैं, और तुम जानते हो 1-2 पेशियों में फैसला हो जाया करता है बचपन के निकाह का। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, और वो खुद किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है। जिहान सिकंदर, मैंने तुम्हारी परवरिश इस मुंतकी मजाद सोच के साथ तो नहीं की थी। उन्हें जैसे दुख हुआ था, वो फौरन नादिम हुआ। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरा मतलब था कि अगर हम इस रिश्ते पे खामोश हैं तो बात वो भी नहीं करते। वो बेटी वाली होके कैसे खुद से बात करें? कैसे कहें कि हमारी बेटी को रुखसत करवा के ले जाओ? ऐसे कोई अपनी बेटी को हल्का नहीं करता। हाँ, मेरे मामूओं का गुरूर और अना। उधर मम्मी कह रही थी, वो हमारी तरफ से मायूस हो चुके हैं, इसीलिए सुलेमान भाई हया के लिए आने वाले रिश्तों पे गौर कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गया। आपको किसने कहा ये तो तय था कि वो बिला तहकीक किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता था। साइमा भाभी ने अभी फोन करके बताया है। उनके बकौल सुलेमान भाई को हमारा इंतजार भी नहीं है। उन्होंने फुरकान भाई से खुद कहा है कि उनके किसी दोस्त ने अपने बेटे के लिए हया का रिश्ता भिजवाया है, और आज वो फुरकान भाई को उस लड़के से मिलवाएंगे। शायद उनके किसी बिजनेस पार्टनर का बेटा है। बाहर से पढ़कर अभी आया है। फुरकान भाई नहीं मिले अभी उससे। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। क्यों? वो खुद समझने से कासिर था। तुम आज चले जाओ, मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती जिहान, वो बेबसी से कह रही थी। जब वो लोग मुझे बेहद गैर अहम समझकर मेरे मुंतजिर ही नहीं हैं तो क्या फायदा जाने का? भाभी बता रही थी, हया हमारा पूछ रही थी, उसे इंतजार होगा। क्यों? वो बेइख्तियार कह उठा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेटा। मैं कभी कभी खुद को अपनी भतीजी का मुजरिम समझती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं ये रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। यानी तुम जा रहे हो? वो जैसे खिल उठी। अब ये भी नहीं कहा था मैंने। बस आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं सब फिक्स कर लूंगा। और मम्मी खामोश हो गई। उनको शायद उसकी काबिलियत पे भरोसा था कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर खराब चीज को फिक्स कर लिया करता था। रिश्तों और चीजों में फर्क होता है। शायद मम्मी ने यह भी सोचा हो। आज उसको देखते ही फूल वाले लड़के का चेहरा जगमगा उठा। साहब, आसुर गुलाब बहुत सारे हैं, मगर मुझे सफेद ही चाहिए। उसने बटवा निकालते हुए 2 टोक अंदाज में संजीदगी से कहा। लड़के का चेहरा जैसे उतर सा गया, मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी सफेद गुलाबों को इकट्ठा करने लगा। सफेद गुलाब बेशक बहुत से लोगों के नजदीक दुश्मनी की अलामत थे, मगर बहुत से इसे अमन और सुलह की निशानी ही गर्दानते थे। वो आज उनके घर के अंदर नहीं गया, बल्कि उनके घर के मुकाबिल एक ज़ेरे तामीर बंगले में चला आया। सरिये, ईंटें, आदि बनी दीवारें। वो घर रात के वक्त वीरान पड़ा था। मजदूर वगैरह कब के जा चुके थे, और अब वो वहाँ ऊपरी मंजिल के कमरे में बैठकर बाआसानी सुलेमान मामू के घर के खुले गेट से सब देख सकता था। मेहंदी का फंक्शन दोनों घरों के करीब ही एक खुले प्लॉट में शानदार कनातें लगाकर किया गया था। उसे तकरीब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ सुलेमान मामू के खुले गेट को देख रहा था, जहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। ख़वातीन की तैयारी और उल्टे सीधे फैशन, वो रवायात और कदरें जिनका जिक्र मम्मी अक्सर किया करती थीं, वो उसे अपने ननियाल की ख़वातीन में कहीं नजर नहीं आई थी।
داور کی بہن تو شاید باقاعدہ سکارف لیا کرتی تھی، مگر وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب بلا دیتے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد جیہان نے بلاخر اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنی ممی کے عقب میں چلتی برآمدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی، جہاں سلیمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سنہرا لہنگا اور ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا، مگر وہ اسے پھر بھی مرہ جمیلہ نہیں لگتی تھی۔ سلیمان ماموں اب اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، صاحب، خاتون اور غالباً ان کا بیٹا۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس نکالا اور ان کو فوکس کیا۔ اب وہ ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ وہ تینوں مہمان اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، بالخصوص ان کا بیٹا۔ اس کی نظریں تو بہت ہی، اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا، اور تب ہی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو ماند پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ آئی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا۔ وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی۔ شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا۔ وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے یک گونا اطمینان سا نصیب ہوا، جیسے تسلی سی ملی ہو، جیسے ڈھارس سی بند گئی ہو۔ اب وہ پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہیں موجود تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی۔ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کے ترکی آنے کا انتظار کرے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ماموں کے گھر سے کال؟ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھا لیا۔ چونکہ یہ ترک نمبر تھا، اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کی منتظر تھی۔ ممی ٹھیک کہتی تھی۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا، اور اب اس کو معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا ہے۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے، تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، مگر کیا پتا وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لی اور مفلر گردن کے گردیوں لپیٹا کہ اگر اب وہ خود کو کوریئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا۔ وہ صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ داور کی بارات کے روز اس کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ آج بھی حیا کے ادھر جائے گا۔ آج ویسے بھی اسے اپنے بہت سے کام تھے۔ سیکنڈ سیکرٹری تک وہ ابھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کام وقت طلب ہوتے ہیں۔ صبر، انتظار اور خاموشی، یہ تین چیزیں اس نے اپنی جاسوسی مہمات کے دوران سیکھی تھیں۔ آج بھی اس کا کام نہیں ہو سکا تھا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا، مگر صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سا سلیمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ معلوم نہیں وہ بار بار وہاں کیوں جاتا تھا۔
جب وہ ان کی گلی کے دہانے پہ پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے سے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا۔ وہ بے اختیار چونکا تھا۔ اس گاڑی میں اسے وہی کل والی فیملی نظر آئی تھی اور وہی بے باک نگاہوں والا فضول انسان گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر وہ ان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی؟ وہ فارغ تھا، اگر نہ ہوتا تب بھی ان کے پیچھے ضرور جاتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھے نہیں لگے تھے۔ کل اسے وہ ان سے مل کر ناخوش لگی تھی مگر آج وہ انہی کے ساتھ تھی۔ وہ کل غلط تھا یا آج؟ وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اور جب اس نے میرج ہال کے ایک طرف حیا کو گاڑی سے اتر کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے دیکھا تو اسے دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کیسے یوں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ کیا وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی تھی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا لباس، پھر وہ اتنا میک اپ کرتی تھی، اتنی نقصک سے تیار ہوتی تھی، اوپر سے رات کا وقت۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کی کار سے نکال لے، اور اگر اس نے وہ عجیب سا حلیہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید وہ یہ کر بھی دیتا۔ جب وہ گاڑی سے نکلا تھا تو فرائی پین بھی ساتھ اٹھا لیا جو اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کرتا تھا۔ کاملیت اس کے ہر کور میں نمایاں ہوتی تھی، اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ فرائنگ پین مار کر اسے گرایا تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا مگر اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میرج ہال کے دروازے تک چھوڑ سکتا تھا، اور یہ اس نے کیا۔ اپنے لباس کا وہ گھٹیا سے رنگ کا دوپٹہ بھی اس پہ اچھال دیا، مگر جب جانے لگا تو بہت سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو اس کی زبان پہ آیا تھا، بے حیا۔ ہاں، وہ اسی قابل تھی۔ پچھلے 2 روز میں اگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا تھا تو اب وہ ختم ہو چکا تھا، جیسے کوئی دل سے اتر جاتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں انسان شک و شبے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، اور اگر وہ اسے استنبول آنے سے روک سکا تو ضرور روکے گا، لیکن وہ ان کے گھر نہیں جائے گا۔ اس کا فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ ہر مشرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھ جانے والی نہ ہو، اور آج جو اس نے دیکھا اس سے نہ صرف وہ بدظن ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں شدید شک و شبہات میں پڑ گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جرت نے اسے بوخلا دیا ہو اور وہ فطری رد عمل کے تحت بھاگی ہو، مگر کم از کم ایک بات واضح تھی کہ پسند ناپسند ایک طرف، مگر وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس لڑکے کے والد کے رشتہ بھیجنے میں حیا کی رضا شامل ہو، اور اسی لیے وہ جہان یا ممی کی آمد کا پوچھ رہی تھی تاکہ جلد از جلد یہ رشتہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر سکے۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں نے سلیمان ماموں کی بیٹی اور فرقان ماموں کی بھتیجی سے اچھی امید رکھی۔ دل میں آئے بکس کو ختم کرنے کے لیے اسے بہت سا وقت چاہیے تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ٹھنڈا ہو کے سوچنے پر دل صاف کر لے۔ اس نے برسوں اس دنیا میں کام کیا تھا جہاں ہر شخص کے 2 سے زیادہ چہرے ہوتے تھے۔ دوسرے انسانوں پر سے اعتبار تو وہ بہت پہلے کھو چکا تھا، اب اپنی بیوی پر سے بھی کھو دیا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ماموں سے ملنے نہیں گیا۔ امید دلائے بغیر رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر تھا۔ بس چند دن وہ اس لڑکی پہ نظر رکھے گا، آخر اسے ممی کو رشتہ توڑنے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی تو دینی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنی سوچ میں حیا سے اس لڑکی تک آ گیا تھا۔ وہ نوجوان جو اس لڑکی کے ساتھ اس نے بیٹھا دیکھا تھا اور بعد ازاں اسے فرائنگ پین بھی دے مارا تھا، اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے پاس سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا، مگر شک کا جو کھٹکا دل میں پڑ گیا تھا اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ بریکٹ اس کا ای میل ایڈریس ممی نے روہیل سے لے کر دیا تھا اسے۔ اس کلون ہیکر کے باعث اب اس ای میل ایڈریس میں جیسے ہی کوئی ای میل آتی یا جاتی تو اگلے ہی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پر موصول ہو جاتی۔
وہ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور نہ اتنا وقت تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منقوہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں، اگر ہے تو کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے، پھر وہ ممی کو راضی کر لے گا۔ ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، مگر اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا۔ ڈابر کی شادی کو 8-9 دن گزر چکے تھے۔ اس سپہر جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا، اس کا موبائل بجا۔ دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھول کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنے والا پیغام کھولا۔ وہ حیا کی ایک ای میل کی کاپی تھی جو اس نے ابھی ابھی بھیجی تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے جیہان نے موبائل کی اسکرین پر چمکتا پیغام پڑھا۔ نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے اچنبھے سے ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل بھیجی گئی تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم کو ای میل کرنے کی؟ میل میں ایک ویب سائٹ پر کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک مختصر سی شکایت درج تھی، جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند دن پہلے منعقد ہوئی تھی کہ کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دی گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی کہ اسے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ جیہان نے ویڈیو کے پتے کو چھوا مگر بہت بھاری ہونے یا نیٹ کی رفتار سست ہونے کے باعث کھل نہ سکی۔ خیر، ویڈیو وہ بعد میں دیکھ لے گا، ابھی اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا اور وہ میل کا جواب 3-4 دن بعد دیا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ تھا۔ پہلے وہ شکایتی فارم بھیجتے جو FIR کے مترادف ہوتا، پھر ایک بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے۔ اب یہ خاندانی لڑکیاں کہاں تھانے کچہری کے چکر کاٹیں گی، اس لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اسے لاکھ گلے شکوے ہونے کے باوجود وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ممی سے اس نے حیا کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ ہی لیا تھا۔ ممی کا حیا سے کوئی خاص رابطہ تو نہیں تھا، بس ایک بار فاطمہ ممی نے حیا کے نمبر سے کال کی تھی تو نمبر آ گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے لینڈ لائن سے اس کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ یہ سرکاری فون تھا، اس کا نمبر کسی CLI پہ نہیں آتا تھا، بس پرائیویٹ نمبر لکھا آتا تھا۔ آواز بدلنا کبھی بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی، مگر صرف آواز بدلنے میں غلطی کا یا پکڑے جانے کا احتمال کافی زیادہ تھا، اس لیے اس نے وائس چینجنگ اپلیکیشن بھی آن کر دی۔ یہ خودکار نظام اس کے لبوں سے نکلے ہر لفظ کو سیکنڈ کے 10ویں حصے بعد حیا کی سماعت تک ایک مختلف مردانہ آواز میں پہنچاتا تھا۔ جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی، خوبصورت مگر مدھم سا گمبھیر پن لیے۔ صوفے پہ نیم دراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس لڑکی کو چونکانے کے لیے کافی تھیں۔ ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے لازماً کہتے، ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کریں۔ اس بات پہ وہ باقاعدہ سٹ پٹائی تھی، اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا۔ جیہان نے قدرے اچنبھے سے ریسیور کو دیکھا، وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ شاید مسئلہ سنگین تھا، اسے وہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ اس ویڈیو کو اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول رہا تھا۔ جیسے ہی صفحہ لوڈ ہوا اور اوپر ویڈیو کا نام جگمگایا، وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے، پیشانی کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں شدید غصہ تر آیا۔ یہ تھا اس کے ماموں کا عزت دار خاندان، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں۔ وہ مکمل طور پر زنانہ فنکشن نہیں تھا۔ اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور DJ بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو مرد ہی تھے، ان سے کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم لحاظ نہیں۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ کیا ہو گیا تھا پاکستان کو؟ دکھ، تیش، استجاب۔ ایک دم وہ بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ بے حد غصے سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جیل میں گزرے وہ 1 ماہ 10 دن اس کے اندر بہت تلخی بھر گئے تھے، اور گو کہ وہ اس تلخی کو دبا گیا تھا مگر ختم نہیں کر پایا تھا۔
اور دبانے اور ختم کرنے میں خلیج بھر فرق ہوتا ہے۔ اسے اتنا غصہ تو اس لڑکی کو اس گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کے نہیں آیا تھا جتنا اس واہیات ویڈیو کو دیکھ کے آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا تھا، بس وہ دونوں دو مختلف طریقوں سے پروان چڑھنے والے دو مختلف انسان تھے، دریا کے دو کنارے۔ اور اب تو ممی کی خوشی کے لیے بھی اس لڑکی سے باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام کیوں بتایا۔ بہرحال وہ اس غلطی کو کور کر لے گا، وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے۔ یہ بات کی بات تھی، ابھی مسئلہ اس کے اسکالرشپ کا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو۔ ممی کا خیال تھا کہ وہ آئے گی تو ان کے پاس رہے گی، اس صورت میں تو اور مسئلہ ہوگا کہ وہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بیوک ادا میں۔ اگر وہ 2 دن بھی اس کے گھر رہی تو جان جائے گی کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کے رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور اب جب کہ اسے زندگی میں شامل نہیں کرنا تو پھر رازوں میں بھی نہیں شریک کرنا۔ وہ بار بار یہی بات سوچے جا رہا تھا۔ ان کے ہاں کام کرنے کے 2 طریقے بتائے جاتے تھے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر بالواسطہ طریقہ چنا جاتا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے۔ اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی، اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی، یا شاید وہ طلاق لینا چاہے۔ اس صورت میں ممی ہرٹ ہوں گی۔ ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے۔ حماد آج کل آفیشل کام میں اس کی مدد کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اس لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا۔ دیکھو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ترکی پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں۔ اسے کبھی بھی تمہاری سرگرمی پہ شک نہیں ہوگا، تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم وہاں اسے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا۔ تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پہ راضی ہے، مگر دماغ جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے، خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر بھی میں جو کر سکا کروں گا۔ حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ جہان خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا، جیسے اسے سچ سن کے برا لگا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، وہ پاکستان سے روانگی سے قبل اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا۔ وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور وہاں یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا۔ اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کر دیا، اور اس نے جس کو وہ ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی۔ پھر بھی اگر انٹرنیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی، ساری دنیا سے تو وہ نکلوا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے اس مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اس سے ملنے نہ آتی، مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری کے انتظار میں گزارنے تھے۔ وہ ایک ایسی مرکزی شاہراہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا۔ اسے موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ بھی یہاں سے گزرے۔ وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی، وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس سڑک پر تو نہیں، مگر قریب کی ایک ذیلی سڑک پہ وہ ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی۔ جہان اور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا، سو اس نے سوچا وہ یہ دوسرا کام نپٹا ہی دے۔
پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے بہت ڈرتے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بد دعا تھی۔ بالخصوص سفر سے پہلے اگر کوئی خواجہ سرا بد دعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بد دعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ بد دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور شخص دے یا صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہوں، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہوں تو وہ دینے والے پہ پلٹ آتی ہے۔ مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی ضعیف العقیدہ لوگوں سے ہی ہوگی جو خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا۔ اسے واپس جا کے رپورٹ کرنی تھی، مگر جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم سے اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کے بیٹھ گیا مگر وہ کچھ سننے پہ تیار نہ تھی۔ اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سننے پہ تیار نہ تھی بلکہ مسلسل اسے ہٹنے اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہی اس لڑکی کی ایک دم ریاکٹ کر دینے کی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دیں۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا اگر حماد کا ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا، اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا، اسے اپنی یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکے کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو، وہ کچھ بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا۔ کافی گھنٹیوں بعد اس نے فون اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، اور اس کے انداز سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں گھر میں کیا بتایا ہوگا، شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ کل وہ اپنے ابا کو ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لڑکی لگتی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پہ کیا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کے بات کی جاتی تھی۔ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کے البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا کا نام بھی اسے معلوم ہو، اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ 2+2 کر کے یہ جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ خود ایک کاملیت پسند تھا، اس کی کور سٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے بات کر رہا ہے، اور وجہ بہت سادہ سی تھی۔ وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فروسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پر حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔
ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اس کا رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہے، یہ اس کے لیے کوئی خوش آئندہ بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو، اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا، وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل GPS ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کے واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گا۔ جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا۔ کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی یہ حرکت تھی، اس نے پوچھ گچھ پہ ہر اس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور کسی کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی، لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پہ کہہ دیتا ہے، جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھیں وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا ہے، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دو مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تپ اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پہ، اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کے رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کی پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بوکے میں بریکٹ کہ آج اسے واقعتاً سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ اس نے تبدو کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا، آنے کا شکریہ، ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کے حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا، گویا کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کے وہی کام کرے گی، مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھیں کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جناح سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا، دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کرتے ہیں۔
اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پر ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ اس پہ میجر احمد کا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے۔ جب اترے پر جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کے فون بند کر دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پہ کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کے وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا، تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کے ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے۔ مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کے دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پہ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا، اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا، اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی، اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا، صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اب تم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے۔ مگر تم جو بھی کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پہ جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو انات بھرا ہے وہ تمہیں اس رشتے کو توڑنے پہ اکساتا ہے۔ تم خود کنفیوزڈ ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا ہے اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے، دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا۔ ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک اینگلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی، شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک اینکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جنا سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی، وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جنا سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔ اس لیے یہ غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا اب بالشافہ ملاقات پہ راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمد تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے، مواقع ڈھونڈے نہیں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا۔ وہ یقیناً اس کا آدھا جلسہ چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کے پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کے پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی مشکوک حرکتوں کی عادی تھی،
وہ شانے اچکا کے راضی ہو گئی. جو بھی تھا اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی. میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی. حماد نے وہیں سے اسے فون کیا تھا. وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا. وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے اس میں جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہوا ہے. ہاں مگر پھر کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے, وہ خالی نہیں ہے. اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو؟ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا. اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی. ہاں آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے, تم وہاں جاؤ, وہ ادھر ضرور آئے گی. بہت وثوق سے بولا تھا. وہ کپڑے طے کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا. کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا؟ جہان تم کنفیوزڈ ہو, اس نے خود کو سرزنش کی. پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا. وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا. حماد کا نمبر دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا. یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی. اس نے کال موصول کی. اچھی بے عزتی کروائی آج تم نے میری. حماد ایک دم شروع ہوا. جہان سیدھا ہو بیٹھا. وہ سخت غصے میں اسے ملامت کیے جا رہا تھا. میرے بھائی ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے مجھے پہچان لیا. انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ گداگری کر رہا تھا. لعنت ہے مجھ پہ, اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا. اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پہ سلش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا, اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا. میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے انہی سے انہوں نے پہچان لیا اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بے عزتی کر دی. تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر شاپ کیپر آ گیا. اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی. وہ ہمیں جانتا تھا. بس شکر تھا اس نے میرا نام نہیں لیا تھا. مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا. تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے وہ اب نہیں ہو سکے گا, کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کے پکارے گی, اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی. اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام نہ ہی کہتا. جہان مجھ سے بول لو خیر ہے, مگر خود سے جھوٹ نہ بولو. سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے. تم اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئیں, اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو. ویسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی. اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا. حماد ٹھیک کہتا تھا. اس نے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کرنی چاہی. وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان تھا مگر ناخوش نہیں. اس نے بالآخر خود سے سچ بول ہی لیا. وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پہ حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا. لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی. مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں انات کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو. جہان کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا. چلو ٹھیک ہے, وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر کر لے گا. اب وہ مطمئن تھا. آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا. کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی. وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یک ٹک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی. آنسو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کے اب سوکھ چکے تھے. کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی مگر وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی. وہ صرف اس ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا. بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا. فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. وہ اسے جانتی تھی. مگر آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جہان کو بیوک ادا کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھتے دیکھا تھا تو اسے لگا تھا وہ اس شخص کو نہیں جانتی, نہیں پہچانتی. وہ اس ویڈیو میں اور ARP کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مگر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑ گئے. پہلے اسے شوق لگا, پھر غصہ چڑھا, مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین مقابل کی چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے, اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی. پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کے ویڈیو کو وہیں روکا.
अभी वो आधी भी नहीं हुई थी और अभी तक जिहान ने उस आदमी का जिक्र नहीं किया था जिसके चेहरे पे हया ने कॉफी उल्टी थी। अगर उसका वो गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर जिहान ही अब्दुर्रहमान पाशा था, आयशे और बहारी का अब्दुर्रहमान पाशा, तो फिर बेचारा वो कौन था जिस पे उसने कॉफी उल्टी थी और वो जिसको उसने जिहान के साथ पेनिट्री में देखा था। मगर एक मिनट, उसने दोनों कनपट्टियों को उंगलियों से दबाते हुए सोचना चाहा। उसको किसने कहा था कि वो अब्दुर्रहमान है? किसी ने नहीं। उसने आने के साथ उसकी तस्वीर देखकर अज खुद यह फर्ज कर लिया था कि वही अब्दुर्रहमान होगा। तो वो नहीं जानती थी कि आने का एक दूसरा बेटा भी है, उनका असली बेटा, गुमशुदा बेटा, जो अरसा पहले अदालार छोड़ के चला गया था। हाँ, वही तो था उनका गुमशुदा बेटा। तभी तो उसकी तस्वीर घर में हर जगह लगी हुई थी। पाशा बे, मिस्टर पाशा, इसी नाम से जिहान उसे रेस्टोरेंट में पुकार रहा था जब उसने उनकी बातें सुनी थी। अब्दुर्रहमान पाशा और पाशा बे दो अलग अलग लोग थे। फोन मुसलसल बजे जा रहा था। उसने उकता के मेज पर रखे फोन को देखा। अब्बा की सेक्रेटरी को कहा भी था कि उसे मत डिस्टर्ब करे, मगर कोई सुने तो। उसने रिसीवर उठाया। जी मैम, वलीद साहब आपसे मिलना चाहते हैं, वो इसरार कर रहे हैं। मैं उन्हें भेज दें। उसने नागवारी की उठती लहर को दबा के कहा और फोन रखा। सिर्फ इस फजूल आदमी की वजह से उसका किरदार जिहान की नजरों में मशकूक होकर रह गया था। सिर्फ यही नहीं, वो कंपनी के साथ भी वफादार नहीं था। आज तो वो अच्छी तरह निपटेगी इससे। उसने ऑफिस का लॉक खोला और निकाब की पट्टी सर के पीछे बांध ली। फिर लैपटॉप बंद करके फ्लैश ड्राइव वापस डब्बी में डाल ली। बाकी वीडियो वो घर जाके देखेगी। वैसे भी शाम होने को आई थी, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला था। अभी तक उसके आसाब शल थे। दरवाजा खुला और वलीद लंबे लंबे डग उठाता अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह उसके लबों पे इस्तेहजा या मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कुर्सी पे टेक लगाए दोनों हाथों पे कोहनियां जमाए उसे आते देखती रही। कैसी आप मैडम एमडी? उसके सामने कुर्सी खींच के बैठते हुए वो बोला। आप बताएं क्या काम था? वो खुश्क लहजे में बोली। वो रात फिर से ताज़ा हो गई थी। क्या सोचता होगा जिहान उसके बारे में? उफ, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हम आपके खिलाफ करारदाद ला रहे हैं। वो तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ उसकी मेज से पेपर वेट उठा के उंगलियों में घुमाने लगा। कैसी करारदाद? उसने हद्दुल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखने की सही की। आप जानते हैं कि अगर सारे डायरेक्टर्स मिलकर एमडी के खिलाफ करारदाद लाएं, अदम एतमाद की करारदाद, तो एमडी को हटाया जा सकता है। वो खामोशी से उसे देखती रही। शायद वलीद ने ताज़ा ताज़ा कंपनी लॉ पढ़ा था, वरना उसे ये ख्याल पहले दिन आ जाना चाहिए था। कल आप इस ऑफिस के बाहर होंगी। मुझे अफसोस हो रहा है, मगर हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। आप जैसी औरतों की जगह घर में होती है या मदरसे में, इधर नहीं। वो अब भी लब भींचे उसे देखती रही। आप यूं करें, अपनी ज़रूरी अशिया समेट लें। आखिर कल आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। मैं यही बताने आया था इधर। वो फातिहाना अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। बैठें। उसने उंगली से एकदम इतने तहक्कुम से इशारा किया कि वो बेख्तियार अगले ही पल वापस बैठा। अब मेरी बात सुने। हया दोनों मुट्ठियां मेज पे रखे कुर्सी पे जरा आगे हुई। मैंने मंगल वाले रोज हेड आर्किटेक्ट और आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी, सुनना चाहेंगे? वलीद के चेहरे के तासुरात नाकाबिले फहम हो गए। उसने सवालिया अबरू उचकाई। कौन सी गुफ्तगू? अनजान बनना आपको फायदा नहीं देगा। मैं जानती हूँ कि इस ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट प्लान में आपके कहने पे आर्किटेक्ट ने गड़बड़ की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया था, उनके मालिकान से आपके गहरे रवाबित हैं। ये सारी आपकी अपनी कही बातें हैं, मेरे पास सबूत है। वो कह रही थी। वलीद के लब भिंच गए और अबरू तन गए। ऑडियो किसी चीज़ का सबूत कभी नहीं हो सकती मैडम। मुझे कोर्ट में किसी को कुछ नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ अपने अब्बा को सब बताना है। वैसे भी वो अब ठीक हो रहे हैं, इसी हफ्ते दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आज जब मैं घर जाके उनको आपकी असलियत बताऊंगी तो वो अपनी बेटी की हर बात फौरन मान लेंगे। हमारी कंपनी लॉ के मुताबिक अगर ऐसा ट्रीजन साबित हो जाए तो ना सिर्फ आपके शेयर्स फ्रीज हो सकते हैं, बल्कि अब्बा को आप जानते ही हैं, वो अपने साथ दगा करने वालों को यूं ही नहीं छोड़ते हैं। सड़क पे ले आएंगे वो आपको। वलीद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो गुस्से से गुर्राया।
मैंने कंपनी के साथ कोई दगा नहीं किया। अगर तुमने अपने अब्बा को कोई उल्टी सीधी बात बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मुस्कुरा कर सर उठा के वलीद को देखा। किसी से तो वो भी डरता था। मैं देख लूंगा तुम्हें। एक शोला बार निगाह उस पे डाल के वो मुड़ा और तेज तेज चलता बाहर निकल गया। इस आदमी को समझाने के लिए वो उसके साथ बैठी थी और उसकी इस एक हरकत ने उसे जिहान की नज़रों में मशकूक बना दिया था। जब जिहान उससे मिलेगा तो वो सबसे पहले यही बात क्लियर करेगी। जिहान? वो एकदम चौंकी। ये वीडियो उसने लॉकर से 1 माह कबल निकाली थी। ये सारी बातें तो पुरानी हो गईं। वो अभी कहाँ था? पिंकी ने पजल बॉक्स उसे थमाते हुए कहा था कि जब तक वो उसे खोल पाएगी तब तक वो शायद इस दुनिया में ना रहे। नहीं, वो यूं ही नहीं कह रहा होगा। नहीं, वो यूं ही कह रहा होगा। उसने सर झटका। वो जिहान को ढूंढ लेगी, उसे कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। उसने मोबाइल निकाला। वो सुबह से साइलेंट पे था और अम्मा की कई मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए पड़े थे। उसने मैसेज खोला। वो कह रही थी कि उन्हें अब्बा की गाड़ी और ड्राइवर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ऑफिस फ़ोन करके दोनों मंगवा लिए थे। एक और पैगाम में उन्होंने बताया कि वो जफ़र को उसकी गाड़ी के साथ भेज रही हैं, वो उसे घर ले आएगा। बस कार भेज के जफ़र को वापस जाने का कह देती। ज़रूरी था कि ताया अब्बा का मुलाजिम भी उधार लेने का एहसान लिया जाए। उसे खामखा कोफ्त हुई। बहरहाल उसने सर झटक के फ़ोन बुक में से आयशे के घर का नंबर ढूंढ कर मिलाया। कोई जवाब नहीं। फिर उसने हलीमा आंटी का नंबर मिलाया। वो यकीनन उनसे होटल ग्रैंड का नंबर ले सकती थी। जिहान वहीं होगा। हेलो। वो उदास मगर बारीक सी आवाज़। उसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। बहारे, मैं हया बोल रही हूँ। ओह हया, तुम कहाँ चली गई थी? वो जैसे बहुत उदास सी लग रही थी। मैं घर आ गई थी, मगर तुम? मुझे पता चला था कि तुम लोग मुल्क छोड़ के चले गए हो। सब चले गए हैं, मैं नहीं गई। मैं अकेली रह गई हूँ। वो जैसे आंसू पीते हुए कह रही थी। आयशे भी नहीं है, आन भी नहीं है, सब चले गए। अब अब्दुर्रहमान, वो कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। वो सुबह आया था, मुझे इतना सारा डांट के गया। उसने कहा वो जा रहा है और ये भी कि वो अब मुझसे मिलने नहीं आएगा। किधर किधर गया वो? एकदम बहुत से आंसू उसकी पलकों पे आ रुके थे। मुझे नहीं पता, मगर वो जैसे ठहरी। उसने कहा था कि उसने तुम्हें आने से कुछ दिन पहले बता दिया था कि वो किधर जाएगा। तुम्हें पता है हया? नहीं। वो हैरान हुई। उसने तो मुझे नहीं बताया। आंखें उसने हाथ से रगड़ के साफ की। मगर तुम फिक्र मत करो बहारे, मैं अगले हफ्ते तुर्की आऊंगी ना। मुझे अपनी क्लियरेंस करवानी है, तब मैं और तुम मिलके उसे ढूंढेंगे। हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम मेरे आने तक वहाँ होगी ना? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वो जैसे सारे ज़माने से खफा हो रही थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। कितनी देर वो सर डेस्क पे रख के आंखें बंद किए बैठी रही। उसका जहन सिर्फ एक ही बात पे मरकूज था। जिहान ने उसे जाने से कबल नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। फिर उसने बहारे को ऐसा क्यों कहा? ये वीडियो तो पुरानी थी, जबकि बहारे ने जाने से कुछ दिन कबल के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कब बताया जिहान ने उसे? जब वो अपनी चीज़ें समेट कर उठी तो भी उसका जहन उलझा हुआ था। शाम ढल चुकी थी, सब जा चुके थे। वो शायद अकेली रह गई थी। जब वो लिफ्ट में दाखिल होने लगी तो ताहा फुरकान भी साथ ही दाखिल हुए। आप अभी तक यहीं हैं? वो उनको देखकर ज़रा हैरान हुई थी। कुछ कागजात लेने आया था, वो उसी सर्द मोहर लहजे में बोले। तनाव और बर्फ की दीवार अभी तक बीच में हाइल थी। उसे फिर से अम्मा पे गुस्सा आया कि क्या जरूरत थी जफर को बुलवाने की। वो गाड़ी छोड़कर चला जाता, वो खुद ड्राइव करके आ जाती। उनका एहसान लेना जरूरी था। और जिहान, उसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है? लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे रुकी तो उसने पीछे हटकर ताया को रास्ता दिया। वो निकल गए तो वो सुस्त रवि से उलझी उलझी सी चलती बाहर आई। जिहान ने कब बताया? झूले पे उस रात, या अस्पताल में जब वो दोनों अब्बा के पास थे, या बात सुनो मेरी। वलीद पता नहीं कहाँ से सामने आया था। हया बे इख्तियार एक कदम पीछे हुई। लॉबी खाली थी सिवाय शीशे के दरवाजे के साथ खड़े गार्ड के, जो उनको ही देख रहा था। क्या है? अगर तुमने सुलेमान अंकल से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। उंगली उठा के चबा चबा के बोलता वो उसे तंबीह कर रहा था। हया ने कोफ्त से उसे देखा। ये धमकियां किसी और को दो, मैं जा रही हूं घर, और मैं अब्बा को साफ साफ सब बता दूंगी। कर लो जो तुमको करना है।
اپنی ساری فرسٹریشن نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کے باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ کو معمول کی ہدایات دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر آسمان نیلاہٹ بڑی سیاہی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اتر کے اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی روش پر چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا۔ اس کی ہر بات پہیلی ہوتی تھی۔ آخر اس نے کب بتایا؟ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور اسے کوئی پکار رہا تھا۔ اس کے نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن ہی نہیں پائی۔ تیز روشنی سی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ ولید کی گاڑی تھی اور وہ تیز رفتار سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو! اس کے لبوں سے ایک کراہ تک نہ نکلی۔ سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھیں کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے دونوں ہاتھ ہی چہرے پہ رکھے۔ دوسرے ہی لمحے زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکا دیا۔ گاڑی زند سے آگے بڑھ گئی۔ ہوٹل گرینڈ کے بلائی منزل کے اس پرتعیش پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈ چیک کر رہا تھا۔ قریب پڑا ایش ٹرے سگریٹ کے جلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کے بھی نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن جہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھے۔ سفیر قدرے غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقع ہوا تھا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، سو ان کی غیر موجودگی میں اسے سفیر کو ذرا کھینچ کے رکھنا تھا۔ کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان۔ ڈاکیومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے اور ان کی واپسی بھی جلد ہی متوقع تھی۔ کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے وہ ایکسچینج سٹوڈنٹس حیا سلیمان اور خدیجہ رانا استنبول آئیں گی؟ کچھ دیر وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا، پھر سیل فون اٹھا کے دیکھا۔ حیا کی ای میلز میل باکس پہ لگے کلون کے باعث اسے ملتی رہتی تھیں۔ اس نے آج کی میلز چیک کی۔ تازہ ترین میل اس کے ٹکٹ کی کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈروم الاٹمنٹ کے لیے حیا نے پر کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی۔ وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسموکنگ ڈرنکنگ سب کرتی ہوں، سخت جھگڑالو ہوں، پاگل لڑکی کیا کیا لکھ کے سبانجی والوں کو بیچ رہی تھی۔ انہیں واقعتاً اب اسے خونخوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈروم دینا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بلاخر ایک فیصلے پہ پہنچ کے اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی۔ ہیلو عثمان بے، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تمہیدوں سے تو اسے نفرت تھی۔ 15-20 دن تک؟ کیوں 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں۔ تقریباً وہ جیسے خود بھی گننے لگ گئے تھے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائنز کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں چھوٹا سا مسئلہ ہے، میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہیں۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اگر کبھی مشکل میں وہ ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبد الرحمن کو بتائیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے، سخت قسم کا ایگو ایشو ہے۔
मतवक्का तौर पर उस्मान शब्बीर ने फौरन हामी भर ली। फ़ोन रखते हुए वो अब पहले से ज़्यादा मुतमईन था। पता नहीं वो कब उससे और मम्मी से रब्ता करती है। इस दौरान उसको कहीं कोई मसला ना हो, वो उसकी बीवी थी, उसकी जिम्मेदारी। और अगर वो जान भी ले कि उस्मान शब्बीर अब्दुर्रहमान पाशा के कहने पे ये सब कर रहे थे, तब भी वो ये सब नहीं जान सकती थी कि अब्दुर्रहमान पाशा कौन था। आखिर जान भी वो कैसे सकती थी। So मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.